आपका इनकम लेवल है. इनकम लेवल, एक बंदा जो बहुत ज्यादा कमाता है और एक बंदा जिसकी इनकम बहुत थोड़ी है, आप देख लें कि उनके लाइफस्टाइल में, सोशल क्लास में बहुत फर्क होता है. People who belong to the upper middle class or people who belong to the lower middle class, they have sometimes entirely different ways of living, right? So इसलिए हम सोशल क्लास जो है ना, एक तो इनकम, दूसरा एजुकेशन. एजुकेशन अब ये आपको नजर आता है कि एजुकेशन से सोशल क्लासेस बनती हैं. देखें, इनकम तो डेफिनेटली एक फैक्टर है कि आप अगर किसी महंगे इलाके में रहते हैं, आप अच्छी गाड़ी रखी हुई है, उसके मुकाबले में दूसरा बंदे जो है वो जो साइकिल चलाता है और वो मजदूरी करता है, वो डेफिनेटली इनकम डिफरेंसेस की वजह से एक क्लियर सोशल क्लास डिवाइड हमें नजर आती है. लेकिन क्या एजुकेशन की वजह से भी नजर आती है? ठीक है, ये भी बिल्कुल. देखें, एक और डिवाइडिंग फैक्टर है जैसे एजुकेशन. पढ़े लिखे लोग, अगरचे उनका इनकम लेवल सेम, पढ़े लिखे लोग और जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं, उनका एक एजुकेशन की बेसिस पे दे फॉर्म अ डिफरेंट सोशल क्लास. द वे दे बिहेव, द वे दे interact, their interests, their hobbies, they differ from other social classes. Similarly, occupational prestige. देखें, अगर एक ग्रेड 19 में, ग्रेड 18 में एक बंदा काम करता है और डिप्टी कमिश्नर है, ठीक है. अब डीसी साहब की तनख्वाह अगर जो है ना वो 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया, तो 1.5 लाख रुपया वो एक जो है ना रेस्टोरेंट वाला शायद रोजाना कमाता हो, या अच्छा जो रेस्टोरेंट है थोड़ा चलने वाला, नहीं तो कम से कम 2-3 लाख रुपए, दरमियाने से रेस्टोरेंट्स भी हैं, वो 2-3 लाख रुपया कमा लेते हैं महीने का. अब मामला ये है, लेकिन ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज, जो ऑक्यूपेशन आपका, مثلا आप टीचर हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप किसी फैक्ट्री के मैनेजर हैं, आप फैक्ट्री में मजदूर हैं, आप रेडी लगाते हैं, आपकी पान शॉप है, ठीक है, आपका कोई रेस्टोरेंट्स हैं, ये ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज, ये भी सोशल क्लास डिवाइड का बायस. आपको पता है हमारे यहाँ तो बहुत ये चीज डीप रूटेड है. ऑक्यूपेशन से लिंक करते हैं आपकी इन अ वे सोशल क्लास. मसलन यहाँ पे जो बरादरियों का कॉन्सेप्ट है वो ऑक्यूपेशन पे बेस करते हैं, ठीक है ना ये बात. यानी वो कहते हैं गुज्जर बरादरी, जाट बरादरी. अब गुज्जर बरादरी क्या है? बेसिकली तो वो हैं जो कि डेयरी फार्मिंग या फार्मिंग का बिजनेस या गाय भैंसे पालते थे, वो कह दिया ये गुज्जर है. अब ऑक्यूपेशन की वजह से एक नई क्लास बन गई. इस तरह जो लोग सब्जियां उगाने वाले थे उन्हें कह दिया ये फलां जात है. जो लोग जो है ना गंदम और ये दूसरी बड़ी करते थे, काश्तकारी करते थे, उन्हें कह दिया ये वाली जात है, ठीक है, वो फलां जात है. ये जो जूते बनाते थे उनकी एक जात अलग हो गई, लोहे का काम करते थे लोहार हो गए. अब ये आप देखें कि ऑक्यूपेशन से लिंक्ड, और ऑक्यूपेशन से लिंक्ड है, और हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया का जो कल्चर है उसकी वजह से ऑक्यूपेशन लिंक किए थे उन्होंने ब्रॉडर कैटेगरी से. जो 4 बड़ी कैटेगरीज थी इंडिया में, सोशल डिवाइड थी वहाँ पे, वो क्या थी? ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक, ये सारे लिंक थे, डिफरेंट प्रोफेशन लिंक थे. तो इसलिए प्रोफेशनल प्रेस्टीज, जो हर शोबे की इज्जत जो हम देते हैं ना, वो बड़ी क्लियर डिवाइड है यहाँ पे. उसकी क्लासिफिकेशन है इंडिया पाकिस्तान, राइट. अब अगली चीज है सोशल स्टेटस. सोशल स्टेटस कुड बी एस्क्राइब्ड
could be achieved. جو سوشل اسٹیٹس آپ گین کرتے ہیں سوسائٹی میں یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے, اسکرائبڈ اور اچیوڈ. اسکرائبڈ کا مطلب ہے جو آپ کو انہیریٹڈ, جو آپ کو ملا ہے, وراثت میں ملا ہے. مثلاً آپ کسی بڑے خاندان سے تعلق ہے, نواب آف بہاولپور کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے, اور وہ مطلب سارے علاقے میں پتہ ہے کہ جناب یہ فلاں نوابوں کے خاندان سے, یا جو ہے نا آپ کے وہ جو نانا یا دادا انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا کام کیا تھا, بڑا سوشل ورک کیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے لوگ آپ کو ایک اچھا جانتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے پولیٹیشنز اپنے فادرز کی وجہ سے وہ سوشل سٹیٹس اسکرائب کر لیتے ہیں. وہ مطلب کیا ہے جی, علامہ اقبال کا پوتا ولید اقبال. اب یہ جو سوشل سٹیٹس ہے نا یہ اسکرائبڈ ہے, یہ ملا ہوا ہے. کیسے؟ انہیریٹنس میں. دوسرا ہے سوشل سٹیٹس جسے ہم کہتے ہیں سوشل سٹیٹس وچ از اچیوڈ ون, رائٹ. اب یہ اچیوڈ کیا ہے؟ آپ نے بڑی محنت کی ہے اور آپ آہستہ آہستہ کام کرتے ہوئے ایک بہت بڑے بزنس مین بن گئے ہیں, یا آپ نے بڑی محنت کی, سی ایس ایس کیا اور آپ پولیس میں چلے گئے, بڑے آفیسر بن گئے. اب یہ اس کو کہتے ہیں سوشل سٹیٹس اچیو ون. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, then comes there are different status symbols, master statuses, status inconsistency, roles and group. یہ اب ایک ایک کر کے ہم یہ دیکھتے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا, سوشل اسٹیٹس کی ہم نے بات کر لی. یہ آپ نے وہ سنا ہوا اسٹیفن ہاکنز کا نام, کسی نے سنا ہوا ہے اسٹیفن ہاکنز؟ ہے تو وہ کیا تھا, وہ جی زورے والا اسٹیفن ہاکنز کے بارے میں کچھ بتائیں. سر وہ سائنٹسٹ تھا آئی تھنک جس نے بگ بینگ تھیوری مینشن کی تھی. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو سائنٹسٹ, اور آپ کو پتا ہے وہ معذور تھا, وہ ہل نہیں سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا بعد کی عمر میں. ٹھیک ہے, بیمار تھا شروع سے تھا, لیکن اب وہ اسٹیفن ہاکنز مطلب ون آف دا ورلڈ اس وقت جو ابھی کچھ پچھلے سال وہ فوت ہوا ہے, تو وہ بہت بڑا فزکس سمجھا جاتا ہے, فزکس کی ٹاپ. اب یہ جو ہے یہ کس چیز کی اگزامپل ہے, اسکرائبڈ اسٹیٹس کی یا اچیوڈ اسٹیٹس کی؟ ویری گڈ. ٹھیک ہے نا, تو بات سمجھ آ گئی نا آپ کو کہ کیسے اچیوڈ اسٹیٹس اور اسکرائبڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ویری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آ گیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس اور اسٹیٹس سمبلز ہوتے ہیں سوسائٹی میں. ٹھیک ہے. اب جو اسٹیٹس ہے نا یہ بھی ایک گائیڈ ہوتا ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے. سو اسٹیٹس سمبل جو ہیں وہ اسٹیٹس سمبلز آر یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اسٹیٹس. اور اسٹیٹس کیا ہے؟ اسٹیٹس آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کرنا کیسے, کس سے کیسے بات کرنی ہے.
وہ آپ سلام دعا لیتے ہیں تو پوچھتے ہیں ہاں جی کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں جی میں جاب کرتا ہوں۔ کدھر جاب کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں پنجاب گورنمنٹ سیکرٹری۔ اچھا تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب میں وہاں پہ اسسٹنٹ سیکرٹری یا میں فلاں ڈائریکٹر ہوں۔ تو the moment he tells you that he is holding an important position, important status in the government body, the way you talk changes. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ تو آپ وہ یعنی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کا اسٹیٹس کا اندازہ لگا کے اس کے بعد آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اس چیز سے انفلوئنس ہوتا ہے۔ تو بے شمار اسٹیٹس سمبلس ہوتے ہیں۔ اسٹیٹس سمبلس انکلوڈ کار۔ اچھا گاڑیوں میں بھی آپ سے دیکھیں کہ جب وہ کسی سرکاری ملازم نے اپنا سرکاری اسٹیٹس دکھانا ہوتا ہے تو وہ اس چیز پہ بڑا وہ جو سبز نمبر پلیٹ ہے اس کو بھی ایک اسٹیٹس سمبل مانا جاتا ہے نا۔ آپ کو پتا نا گورنمنٹ امپلائیز کی گاڑیوں پہ جو گورنمنٹ کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس پہ گرین نمبر پلیٹس لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جو اصول یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو گورنمنٹ کے نام پہ رجسٹرڈ ہوں گاڑیاں، ٹھیک ہے، ان گاڑیوں پہ آپ لگا سکتے ہیں گرین نمبر پلیٹ۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ اگر میں گورنمنٹ آفیسر ہوں، مجھے گورنمنٹ نے ایک گاڑی دی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میری ایک پرسنل کار بھی ہے، ٹھیک ہے، میرے بھائی کی یا میری اپنی ایک پرسنل کار ہے، اصولاً میں اس پرسنل کار پہ گرین نمبر پلیٹ نہیں لگا سکتا، لیکن لوگ جو نارملی اس طرح کی کسی انفلوئنشل پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی جو ہے وہ گرین نمبر پلیٹ لگا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے، میرے اسٹیٹس کا پتہ چلے۔ اسی طرح وہ جو پریس والے ہیں وہ بڑی سی انہوں نے تختی لگائی ہوتی ہے پیچھے پریس ہے، اور تو اور کوئی لائرز نے لکھا ہوتا ہے گاڑی۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسٹیٹس سمبل، آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کس طرح کی گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی کی قیمت کتنی ہے، بڑی گاڑی ہے چھوٹی گاڑی ہے، اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، آپ کس کلب میں آپ کی ممبرشپ ہے، ٹھیک ہے، کہ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، یہ بھی اسٹیٹس سمبل کا حصہ ہے۔ صرف لوگ ایجوکیشن کے لیے نہیں بچے بھیجتے، یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمسائے کے بچے بیکن ہاؤس سے آ رہے ہیں، میرے بچے نہ گئے بےزتی ہو جانی ہے۔ وہ اس کا وہ بندہ گھر میں سمجھاتا ہے کہ جناب اس سے اچھا وہ دوسرا اسکول ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ہو یا برا ہم نے بھیجنا اس جگہ پہ جہاں پہ ہمارا کوئی سوسائٹی میں تھوڑا سا نام بھی دے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں انہیں ہم کہتے ہیں یہ اسٹیٹس سمبلس، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب ماسٹر اسٹیٹس کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ماسٹر اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز آپ کا مین اسٹیٹس وچ کٹ اکراس ادر اسٹیٹس، مثلا آپ میل ہیں یا فیمیل جینڈر، اب بہت ساری چیزیں جو چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس ہیں وہ اس اسٹیٹس کے انڈر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، میل ہیں یا فیمیل ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹر اسٹیٹس، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مطلب آپ کوئی بھی چیز ہے، کوئی پیسے کتنے ہیں کسی کے پاس، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، میل اور فیمیل، سب سے پہلے اگر ایک لڑکی کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے اور ایک لڑکے کے پاس، تو پہلے دھیان یہ جاتا ہے کہ وہ فیمیل ہے، اور یعنی وہ آپ کسی سے پوچھیں جناب وہ اس بزنس کا مالک کون ہے اور کسی لڑکی کا نام ہے تو ایک دفعہ یہ دھیان جاتا ہے اچھا یار وہ تو یعنی لڑکی بھی اتنا بڑا بزنس سنبھال سکتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہے نا کچھ چیزیں ماسٹر اسٹیٹس جو آپ کا مین اسٹیٹس جو آپ کے باقی اسٹیٹس کی اہمیت کم کر دیتا ہے اور اس اسٹیٹس کو لوگ پہلے نوٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ماسٹر اسٹیٹس۔ اچھا جی، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ obviously لوگوں کے ڈفرینٹ اسٹیٹس، ڈفرینٹ کام کرتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں۔ مثلاً دو آپ کے اسٹیٹس آپس میں کانٹراڈکٹ ہے اور اس کو کہتے ہیں ہم اسٹیٹس انکنسسٹنسی، اسٹیٹس انکنسسٹنسی۔ اب مثال کے طور پہ
عزت مآب مدبر حسن صاحب مثال کے طور پہ وہ ہوں، عمر ہو ان کی 40 سال، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اور یہ BBA کرنے آ جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہر بند اور نظر آتا ہے کہ اسٹیٹس انکنسسٹنسی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہ 40 سال کے اپنے آفس میں اچھا روب والا آفیسر ہے، اور ادھر جو نا اسٹوڈنٹ ہے، لڑکیاں ٹیچر کی بھی سنتا ہے، باقی کلاس فیلوز بھی مذاق کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے اور گھر والے لاتا جو نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کن دو کاموں میں پڑ گئے. تو اب اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس انکنسسٹنسی. ون اسٹیٹس از ناٹ کنسسٹنٹ وتھ اندر ون. ٹھیک ہے، سو اسٹیٹس انکنسسٹنسی. اسی طرح اسٹیٹس انکنسسٹنسی اس طرح بھی آ سکتی ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ یعنی بیسیکلی اٹس مس میچ. اسٹیٹس انکنسسٹنسی کا مطلب مس میچ بٹوین ڈفرینٹ اسٹیٹسز. ایک بندے کے ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ یعنی سچویشن میں اس کے ڈفرینٹ اسٹیٹس ہوتا ہے. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک ہی بندہ ہے وہ بڑا انفلوئنس، وہ آپ نے وہ دو کا مذاق میں کہتے ہیں سنا نا آپ نے، وہ کہتے ہیں وہ یار رہتے یعنی وہ کئی دفعہ ہم یہ بات کرتے ہیں کسی وہ جی وہ گوجرانوالہ کے لوگ یا کھانے پینے کے لیے بڑے مشہور ہیں نا گوجرانوالہ، تو کہتے ہیں ہاں جی تو کتنا پڑھا نہ آ گیا. اب یہ ان اے وے یعنی لائٹ موڈ میں یہ اسٹیٹس انکنسسٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے بارے میں مشہور ہے جو ان کا اسٹیٹس ہے سوسائٹی میں یہ کہ کھانا پینا جو ہے نا زندگی کا مین مقصد ہے، یا بزنس کرتے ہیں. تو پڑھنے لکھنے والے تو کئی دفعہ اس طرح کے دو کہ یہ اٹس ناٹ اے ویری گڈ ایگزامپل. میں صرف آپ کو ایک بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی عام بول چال میں بھی ہم اسٹیٹس انکنسسٹنسی کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں ہم بول چال میں. ٹھیک ہے، اچھا جی. سو ڈفرنٹ رولس وی occupy in the society and each role occupies status. مثلا ایک ہی بندہ دن کے وقت جاب کرتا ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ ایک جو ہے نا رول ایک اسٹیٹس آکوپائی کرتا ہے. شام کو وہی بندہ وہ کہتا ہے میں نے سوشل ورک کرنا ہے، اور وہ جا کے جو مطلب کوئی غریب بچے ہیں، کسی جو کسی آرفنیج میں رہتے ہیں، یتیم خانے میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے. اب یہ وہاں پہ نہ کوئی روب جماتا ہے بلکہ ان کے اب یہ جو ہے نا ڈفرینٹ رولز، اور ہر رول جو ہے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سو میں نے آپ سے اب تک یہ بات کی ہے کہ اسٹیٹس سمبلز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ اسٹیٹس سمبلز آپ یوز کرتے ہیں ٹو آئیڈینٹیفائی یور اسٹیٹس. پھر ماسٹر اسٹیٹسز ہوتے ہیں جو مین اسٹیٹسز جو باقی اسٹیٹس جو ہیں ان کو ان کی اہمیت کم کر دیتے ہیں. مینلی ہمیں وہ اسٹیٹس نظر آتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ اسٹیٹس انکنسسٹنسی ہوتی ہے. میں نے مثال دی، ایک 40 سال کا بندہ ایک سینئر گورنمنٹ آفیسر ہے، وہ کہیں کالج میں پڑھنے آ جائے یا یونیورسٹی میں، کئی دفعہ اسٹیٹس انکنسسٹنٹ، وہ خود بھی انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ ہمارے پاس کئی دفعہ ایم ایس کے ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ایم ایس میں جو جاب کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشنس پہ ہوتے ہیں، تو دے فیل انکنسسٹنسی ان دا اسٹیٹس. وہ جاب میں بڑی اچھی جاب ہوتی ہے ان کی، اور یہاں پہ کئی دفعہ اتنا اچھا انہیں ٹریٹمنٹ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. اسی طرح رولز اسٹوڈنٹس باقی وہ سمجھتے ہیں جیسے عام اسٹوڈنٹ وہ تو مذاق کرتے ہیں کلاس میں، اب وہ سمجھتا ہے کہ میں تو 50 سال کا ہوں اور میں ایک آفیسر ہوں بہت بڑی آرگنائزیشن میں بہت بڑا، تو باقی لوگوں کو میری رسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے میرے سبارڈینیٹس کرتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ نہیں ہوتے، اس لیے اسٹیٹس انکنسسٹنسی. اور پھر میں آپ نے یہ بتایا کہ ڈفرینٹ رولز پرفارم کرتا ہے انسان، اور اس ہر جو رول جو ہے وہ دیٹ آکوپائز اے اسٹیٹس، رائٹ.
people play different roles. And when we say roles, وہ ایک بڑا خوبصورت وہ ولیم شیکسپیئر کا وہ ایک کوٹ ہے. شیکسپیئر کا پتہ ہے نا آپ کو, ڈرامہ جو بہت مشہور ڈرامہ رائٹر, انگلش ڈرامہ رائٹر ہے. تو اس کا کوٹ ہے, all the world is a stage, all the world is a stage, and all the men and women merely players, right? All the world is a stage and all the men and women are merely players. They have their exits and they have their entrances. They have their exits and they have their entrances, right? And one man in his time plays many parts. رول سمجھ گئے آپ, یعنی وہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری دنیا ایک سٹیج ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں مین اور وومین دونوں جو ہیں یہ صرف جو ہے نا سٹیج کے اداکار ہیں, اور یہ ان اداکار کی انٹرنسز بھی ہیں اور ایگزٹس بھی. ایک انٹرنس سے انٹر ہوتا ہے تو ایک رول کر رہا ہوتا ہے, ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور پھر باہر نکلتا ہے دوسری طرف آتا ہے, اس بیس بدل کے آتا ہے, پھر وہ دوسرا رول کر رہا تھا. یہ حال جو ہے نا انسانوں کا عام زندگی میں بھی ہے. یہ جو شیکسپیئر کی یہ سینگ ہے نا کہ ہم بہت سارے رولز پرفارم کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اور ہر رول کے ساتھ کوئی سٹیٹس لنکڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور لاسٹ پوائنٹ تھا جی گروپس. جب ہم نے میکرو سوشولوجیکل پرسپیکٹو میں لوگوں کو دیکھنا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سے گروپ سے بلانگ کرتے ہیں, یعنی پرسنل رول تو جو بھی ہے, پرسنل اسٹیٹس کس گروپس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے جو بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, بزنس مین کے طور پر سارے اس گروپ میں اٹھتا بیٹھتا ہے, تو اس کو ہم اسی طرح انالائز کریں گے, رائٹ. The next is social institutions. Social institutions, right? Now, social institutions سوشل انسٹیٹیوشنز کیا ہے کہ ہماری زندگی میں انسٹیٹیوشن تو نارملی ہم کہتے ہیں نا, جیسے انسٹیٹیوشن ہے یہ ہمارا یونیورسٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے. ہاسپٹل از این انسٹیٹیوشن, آپ کے قریب گورنمنٹ آفیسز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ آف پنجاب ایک انسٹیٹیوشن ہے, پنجاب یونیورسٹی ایک انسٹیٹیوشن ہے, عام انسٹیٹیوشن. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سوشل انسٹیٹیوشنز کی, رائٹ, سوشل انسٹیٹیوشن, تو سوشل انسٹیٹیوشنز include other type of institution which include basically your family, for example, your friendship circle, mass media, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ یہ بھی تشریف لے آئیں گے. اچھا جی, یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشن. اب یہ یہاں پہ ذرا ایک دو سلائڈز آگے جائیں تو کچھ سوشل انسٹیٹیوشنس کے نام لکھیں. فار ایگزامپل فیملی, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سوشل انسٹیٹیوشن. اب کیا کرتا ہے یہ انسٹیٹیوشن, دیکھیں نا آپ, جیسے آپ کا یونیورسٹی ہے تو ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈفرینٹ فنکشن پرفارم کرتا ہے, ڈفرینٹ
فنکشن پرفارم کرتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں کو ریگولیٹ کرتا ہے, ڈفرینٹ چیزوں سے آپ کو روکتا ہے, ڈفرینٹ اسٹیٹسز پروموٹ کرتا ہے, اس کے سرٹن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وہ آپ کو وہ جو ہے نا وہ یعنی آپ آتے ہیں, آپ کی گرومنگ کرتے ہیں اور آپ اچھی جاب لینے کے قابل ہو جاتے ہیں. یہ یونیورسٹیز کے فنکشن رائٹ. تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں جب سوشل انسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, فیملی, تو کیا ہے فیملی؟ فیملی ریگولیٹس ریپروڈکشن. فیملی کا ایک فنکشن یہ ہے کہ نسل انسانی کو بڑھانا. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے فیملیز نہ ہو تو آگے مزید نسل تو نہیں چل سکتی انسان کی. تو ایک بڑا امپورٹنٹ انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ فیملی سٹرکچر کو یہ دیا ہے, یہ ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ انسان کی نسل آگے چلتی ہے. بچوں کی سوشلائزیشن, بچوں کو پروٹیکٹ کرنا. امیجن کہ چھوٹا سا بچہ ہو, چلیں ایک اگر فیملی نہ ہو, ایک چھوٹا سا بچہ ہو, لوگ پیدا بچہ کر کے کہیں گلی میں رکھتے ہیں, سڑک میں رکھتے ہیں, یا کسی ہاسپٹل میں دے آئیں جناب خود ہی پال لیں. تو جیسے ماں یا باپ محبت سے پالتے ہیں بچوں کو, وہ تو ظاہر اس طرح بچے نہیں پلیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ فیملی کا فنکشن ہے کہ بیسک نیڈ آف سوسائٹی ہے کہ سوسائٹی کی ضرورت ہے کہ جو ہے نا ہیومن ریس آگے جائے, ہیومن جو نسل ہے وہ انسانی نسل وہ آگے بڑھے, ٹھیک ہے. بچوں کی پرورش ہو, بچے پروٹیکٹ ہوں. اگر اسٹیٹ کسی ملک کی چاہے بھی تو اتنے زیادہ بچوں کو پروٹیکٹ کر ہی نہیں سکتی, نہ ہی انہیں اس طرح فیڈ کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ماں باپ کا کام ہے, فیملی کا کام ہے. اسی طرح آپ دیکھیں سم گروپس آف اور آرگنائزیشن. فیملی میں گروپ کیا ہے؟ ریلیٹیوس, کنشپ گروپس ہیں جو آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں. اسی طرح سم اسٹیٹسز. اسٹیٹس کیا ہے اس میں؟ ڈاٹر, سن, فادر, مدر, برادر, سسٹر, آنٹ, انکل, گرینڈ پیرنٹ. دیز آر آل اسٹیٹس. ذرا امیجن کریں نا کہ آپ کی جو ہے نا وہ مطلب امی آپ کو بلاتی ہیں کہ ادھر آؤ بدتمیز, تو آپ تو نہیں کہتے ہم ماں کو کہ ادھر آؤ ماں ادھر آؤ بدتمیز, یہ نہیں کہتے کیونکہ اسٹیٹس ڈفرینس ہے. آپ اور یہ اسٹیٹس ہم نے سوشلائز کیا ہے, لرن کیا ہے. بچہ جب بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے ہم اسے سکھاتے ہیں, وہ ماں وہ دیکھتا ہے پہلے کہ سارے لوگ اگر ماں کا نام لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بھی نام لیتا ہے, تو اسے کہتے ہیں نہیں یہ ماں ہے. یا ماں خود سکھاتی ہے اسے کہ ماما ہوں میں, یا ماں ہوں, یا امی کہتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بچہ جو ہے نا سیکھ جاتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ریلیشن شپ ہے, ہمارا اسٹیٹس, باپ کا گھر میں کیا اسٹیٹس ہے, ماں کا گھر میں کیا اسٹیٹس ہے, بہن کا کیا اسٹیٹس ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے ڈفرینٹ اسٹیٹسز ہیں جو کہ ہم سوسائٹی میں ایک فیملی کے انسٹیٹیوشن میں ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سم ویلیوز, مطلب رسپیکٹفل ہوتے ہیں ہم اپنے بہنوں ماؤں کے ساتھ, اس طرح جیسے کئی دفعہ ایک باہر کوئی لڑکی کو دیکھے اور وہ اس طرح بہیو کرتے ہیں, اس کا ظاہر ہے ہم گھر میں نہیں بہیو کرتے, رائٹ. سو پیرنٹس کی رسپیکٹ ہوتی ہے, یہ ویلیوز ہوتی ہیں. جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح سم نارمس کیا ہوتی ہیں, ہیو اونلی یعنی فیملی نارمز ہوتی ہیں کہ ہمارے ہر معاشرے میں فرق ہوتی ہیں. کسی زمانے میں یہ فیملی نارم ہوتی تھی کہ اب وہ کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے, سنا نا آپ نے. تو اب کسی زمانے میں یہ اس سے بالکل الٹ تھا. وہ کہتے تھے جتنے زیادہ آپ کے بچے ہوں گے اتنی آپ کی فیملی اسٹرانگ ہوگی اور اتنی آپ کی فیملی اچھی کنسیڈر ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں جنگوں کا دور تھا, لوگ جب لڑائیاں ہوتی تھی, وارز ہوتی تھی, بیٹلز میں لوگ مارے جاتے تھے, تو کئی دفعہ دو تین بچے جو ہے نا بیٹے, اس لیے پریفرنس بھی آئی بیٹوں کی طرف کہ لوگ وہ کما کے لاتے ہیں اور وہ باہر جاتے ہیں جنگیں کرنے وغیرہ وغیرہ. تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ جب مطلب بچے یا صحت کی صورتیں اتنی اچھی نہیں تھی, بہت سارے بچے جو ہے نا وہ جوانی تک پہنچتے ہوئے سروائیو نہیں کر پاتے تھے. تو اب اس لیے یہ سمجھا جاتا تھا کہ زیادہ جو بچے ہیں ایک گھر میں وہ اچھی ہوتی ہیں. اب ایسا وقت گزرا تو وہ نارمس جو ہیں وہ فیملی نارمس بھی بدل گئیں بہت ساری, لیکن اگین اٹ از ڈفرینٹ. ہمارے یہاں دیہاتوں میں فرق ہے, شہروں میں فرق ہے. تو یہ ایک میں نے انسٹیٹیوشن کی آپ کو اگزامپل دی. اسی طرح
ریلیجن ایک انسٹیٹیوشن ہے, بہت امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے. یہ دیٹ از کنسرنڈ اباؤٹ لائف آفٹر ڈیتھ. اور پھر یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ نے آپ کریٹر جو آپ خدا کی پہچان کیسے کرنی ہے. گروپس اس میں کیا ہیں کہ آپ نے دیکھا کانگریگیشنز ہوتے ہیں, اجتماع ہوتے ہیں, مسجد کا اجتماع ہوتا ہے, جو جمعے کا اجتماع ہوتا ہے, لوگ مذہب کی بنیاد پہ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں, مسجد, چیریٹی, چرچ, ٹھیک ہے. یہ ایسوسیشن ہے, مثلا تبلیغی جماعت ہے تو ایک جماعت کے طور پہ کام کرتی ہے, تو ریلیجن, ٹھیک ہے. سم اسٹیٹسز کیا ہیں اس میں, یہاں پہ لکھا ہوا پریسٹ, منسٹر, ریبی, امام, ورشپر, ٹیچر, ڈسائپل, مشنری, پیر اور مرید سٹیٹس ہے ایک, یعنی سوشل سٹیٹس ہے ایک حساب سے ہمارے. کیسے, کیا وہ مرید سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے مرید کے سٹیٹس سے کہ جناب اس نے ہمیشہ پیر کی بات ماننی ہے, اسی طرح امام کو آپ نے فالو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ریلیجن میں سوشل سٹیٹسز ہوتے ہیں, علماء کرام, ٹھیک ہے. تو اب یہ سارے سوشل سٹیٹسز انفلوئنس کرتے ہیں آپ کے سوشل بیہیویئر پہ. اسی طرح ویلیوز کیا ہیں کہ ویلیوز, مین ویلیوز کیا ہیں کہ آپ خدا اور اس کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہی ویلیوز ہے, ٹھیک ہے. وہ خدا کے احکامات آپ نے نہیں جھٹلانے. اور نارمز کیا ہیں کہ آپ نماز پڑھیں, آپ ورشپ کریں, باقاعدگی سے خدا کو یاد کریں, یہ نارمز ہیں. تو ریلیجن ایک انسٹیٹیوشن, اور بہت زیادہ افیکٹ ہے ریلیجن کا ایز این انسٹیٹیوشن. ایون آپ کی ورک پلیس پہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں میں جناب حلال کر کے کھاتا ہوں, حرام نہیں کھاتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ بیک گراؤنڈ میں سارا کا سارا اس کا ریلیجن جو ہے اسے سیلف ریگولیٹ کر رہا ہے. اس کو کہتا ہے میں پریشر کی وجہ سے باس سے ڈر کے نہیں, بلکہ میں خدا کے خوف سے سیلف ریگولیٹڈ ہوں, سیلف ڈسپلنڈ ہوں. اس سیلف ڈسپلن کی وجہ سے میں حلال کر کے, میں پوری محنت کر کے کھا رہا ہوں, اور میں بے ایمانی نہیں کرتا. یہ اب انفلوئنس ہوتا ہے آپ کے سوشل انسٹیٹیوشن کا آپ کی پرسنل لائف پہ, آپ کے بیہیویئر پہ, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ سوشل انسٹیٹیوشن ڈیفائن کرتے ہیں کس طرح ہم نے بیہیو کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک ہے. ٹرانسمٹ نالج, اسکلز, ٹیچر, اسٹوڈنٹ, اس میں ڈفرینٹ اسٹیٹسز کیا ہیں, ٹیچر, اسٹوڈنٹ, ڈین, پرنسپل, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹر جیسے ہمارے ہیں, وائس چانسلر, یہ ڈفرینٹ اسٹیٹسز ہیں, ریکٹر, رائٹ. تو بیسیکلی ایکڈیمکس آپ کو ٹرانسفر کرنی ہے, ایکڈیمک آنیسٹی, نارمس کیا ہیں. آپ یونیورسٹی آتے ہیں تو آپ نے یونیورسٹی کام کر کے آنا ہے, آپ نے کلاس میں بیٹھنا ہے, اٹینٹو ہو کے بیٹھ. ہر یہ اس انسٹیٹیوشن کی بھی ہیں کچھ نارمس ہیں, رائٹ. جی حسن, کچھ کہنا ہے آپ نے؟ اچھا. اسی طرح اکانومی, میڈیسن, پالیٹکس از اے ویری امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. پالیٹکس کا کیا کام ہے, ایلوکیٹ پاورز, ٹھیک. ایلوکیٹ پاورز, ڈٹرمن اتھارٹی. اب یہ اسی طرح اس کا گروپس کیا ہیں, پولیٹیکل پارٹیز. سوشل گروپ کیا ہے پولیٹکس میں, پولیٹیکل پارٹیز, پولیٹیکل گروپس, ٹھیک ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ بڑا, یہ تو اب آج کل تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور وہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, یہ سارے سوشل میڈیا پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اپنی اپنی پارٹی کے ساتھ لنکڈ اپ ہیں, رائٹ. سو اس میں اسٹیٹسز کیا ہیں, پرائم منسٹر بنتا ہے, ٹھیک ہے. ممبر آف پارلیمنٹس ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, آپ کا جو ہے نا پارٹی چیئرمین ہے, پارٹی ہیڈس, یہ سارے اسٹیٹس ہیں, ٹھیک ہے. ورکر اٹ سیلف, پارٹی ورکر از اے اسٹیٹس, رائٹ. سملرلی ویلیوز کیا ہیں, میجورٹی رولز, ڈیموکریسی میں یہ تھا نا میجورٹی کا فیصلہ. اور نارمز کیا ہیں, ایک بندے کا ایک ووٹ ہے, جو بھی لوگ ووٹ دے دیں اسے آپ مانیں. اب یہ اگر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے میڈیسن, لا, سائنس, یہ آپ ساری ڈسکرپشن آپ پڑھیں. میں نے کچھ ایگزامپل دے دی. ایک آخری سر میں میس میڈیا کی بات کروں گا, اور اس کے بعد ہم جو ہے نا یہ جو سلائڈ ہے نا, ایک
ہنٹنگ سوسائٹی والی یہ آگے جا کے آ رہی ہے, یہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے. تو یہ میس میڈیا, ایک صرف میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو میس میڈیا ہے نا یہ بہت انفلوئنشل سوشل انسٹیٹیوشن بن گیا. ٹھیک ہے, یہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو میس میڈیا. تو میس میڈیا کا کام کیا ہے؟ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کرنا, انفارمیشن بانٹنا, انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا. گروپس آرگنائزیشن کیا ہے؟ ٹی وی نیٹ ورکس ہیں. ٹھیک ہے, ٹی وی کے اندر جو ہے نا ڈفرینٹ امپلائیز ہیں, ان کا ایک نیٹ ورک بنا ہے, پھر ڈفرینٹ ٹی ویز کے نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس میس میڈیا میں اب سوشل میڈیا بھی شامل ہو گیا, جس میں پیجز ہیں لوگوں کے, ان پیجز پہ لاکھوں فالوورز ہیں, لوگ فالو کرتے ہیں وہ ویڈیو. اب دیکھیں نا وہ کرونا وائرس, ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ سچویشن ہے, ایک طرف کانسپیریسی تھیریز ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارا جھوٹ ہے, تو بے شمار لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میس میڈیا گروپس ہیں, سم اسٹیٹسز کیا ہیں اس میں, جرنلسٹ ایک اسٹیٹس ہے, جو ہے نا نیوز اینکر ایک اسٹیٹس ہے,